बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान स्टूडियो के नाज़रीन व सामीन, आपका बेहद शुक्रिया। आपने इस हद तक ताउन किया और आपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक हमें करीब करीब पहुंचा ही दिया है। गो कि कबड्डी पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं, लेकिन हर पंजाबी के दिल में ये खून की तरह से बहता है। हम खुद चाहे ना खेल रहे हों, लेकिन अपने खिलाड़ियों को खेलता देखकर हमें ख्वाहिश पैदा होती है कि जिस तरह से ये भाग दौड़ कर रहे हैं, इसी तरह से हम भी भाग दौड़ करें और मिट्टी में लथपथ होकर अपनी फितरत के करीब तरीन हो जाएं। तो मेरी मुराद कबड्डी के मायानाज खिलाड़ी अशफाक पट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कबड्डी का ये सफ़र, शोहरत तक की ये बुलंदियाँ, अब जिस स्टेज पर वो मौजूद हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने किस हद तक तगोदो की, मेहनत की। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये पाकिस्तान स्टूडियो का कि उन्होंने मेरे घर में तशरीफ़ लाकर मुझे खुशामदीद कहा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सर, अगर शुक्रिया अदा करने की रस्म चली पड़ी है तो मैं भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी शानदार दावत का एहतमाम किया और हमें आपने मेज़बानी आपका मुज़ाहरा करके हमें बहुत ज़्यादा शर्फ एज़ाज़ बख्शा। सर, मुझे ये याद पड़ता है कि जब हम 8वीं 9वीं क्लास में हुआ करते थे तो हम मुसलसल इस चीज़ का इंतज़ार किया करते थे कि कब मेलों के दिन करीब आएँ और हम अशफाक पट्टे की कबड्डी देखने के लिए जाएं। गो कि अशफाक पट्टा हर जगह नहीं जाया करता था, एक सेलिब्रिटी था। कैसा लगता है एक सेलिब्रिटी की तरह से ज़िंदगी गुजारना, उस शोहरत के आसमान तक पहुंचना जहां पर हर कोई आपको चाहता है? भाई, ये आप भाइयों की दुआएं हैं। मेरा बेसिक कोई अमीर ख़ानदान से तल्लुक़ नहीं था, गरीब घर से तल्लुक़ था। मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल पहलवान थे और उनका शौक़ था कि मेरा बेटा भी नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बने। मेरी इस गेम के पीछे, मेरी इस मोहब्बत और चाहत के पीछे मेरे बाप की, मेरा एक भाई है आसिफ, उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। उस अरसे के दौरान आस्ता आस्ता दरमियान में मेरे उस्ताद भी आते रहे हैं। तो मेरी वालिद साहब की दुआओं की वजह से, माँ की दुआओं की वजह से, मेरे भाई आसिफ की दुआओं की वजह से आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से। अशफाक पट्टा साहब, एक वक्त ऐसा भी था कि जब आपके वालिद साहब आपके सर पर साया फगन थे और वो मेहनत किया करते थे अपने कबड्डी मैचेस में, तो वो वक्त जब आप उनको खेलता हुआ देखते थे वो कैसा था? और उनकी मेहनत के बाद एक उनका भी ख्वाब था कि आप भी इस कबड्डी के मैच में अपने फ़न का मुज़ाहिरा करें और अपनी शोहरत का लोहा मनवाएं। तो अपने वालिद मोहतरम के बारे में थोड़ा बताइए, उनकी एफ़र्ट्स क्या थी? असल में ना, मैं बहुत छोटा था जब वालिद साहब ना बीमार हो गए थे। बहुत अच्छे पहलवान थे, आर्मी में उनका एक नाम था, महकमे आर्मी की वजह से वो खेलते थे उनकी तरफ से। तो जब मैंने अपनी होश संभाली थी तो मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे। उसके बाद फिर नया सिलसिला चला तो उन्होंने फिर मेरी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो उनका एक ख्वाब था कि मेरा बेटा मेरे नाम को रोशन करे। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे इस नेमत से नवाजा तो वो बड़े खुश होते थे, मेरे जाके मैच देखते थे। उनको नींद नहीं आती थी कि सुबह बेटे ने मैच खेलना है और उनके नाम के साथ मेरा नाम आना है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात जो मुझे बचपन से सुनने को मिली है कि वालिद साहब ने ट्रेनिंग के लिए बड़ा मुश्किल तरीन, मतलब कह लीजिए कि टफ़ टाइम दिया आपको, दौड़ाया, लगातार गाड़ी के साथ साथ दौड़वाते रहे। वो क्या सीन है, वो हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताएं, क्योंकि आपकी कबड्डियाँ देखना उनका पसंदीदा मशगला है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान स्टूडियो के, तो आप ज़रा उनसे वो वाक़यात शेयर करें जो आपके वालिद मोहतरम और आपके दरमियान में हुआ करते थे जब वो ट्रेनिंग करवा लिया करते थे। ये सन 1996, 95, 97 और 98 की बात है, जब मैंने बचपन से ना ये शुरू की थी कबड्डी। तो उनको बहुत शौक़ था और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुझे सुबह तहज्जुद के टाइम उठाते थे। तहज्जुद पढ़ने के बाद उनका ये रूटीन होती थी कि जहाँ तो वो मोटरसाइकिल पे बैठ जाते थे मुझे रनिंग कराने के लिए, या फिर वो जाए नमाज साथ बिछा लेते थे, अपनी नमाज शुरू कर देते थे और मुझे ट्रेनिंग पे उन्होंने शुरू कर भेज करते थे। नहीं तो वो उस टाइम बहुत सुबह का टाइम होता था, तकरीबन 2-3 का।
تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ میرے سامنے ادھر ڈیرے پہ ٹریننگ کرے، ڈنڈ شنڈ یہ محنت کرے اور میں پاس بیٹھ جاؤں. تو آہستہ آہستہ وہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، عزت دی ہے، یہ ان کی ایک خواہش تھی. میرے اس ساری محنت کے پیچھے میرے باپ کی دعائیں تھیں. بالکل، آپ نے بڑی زیادہ محنت کی، اور سب سے اہم بات کہ آپ کے والد محترم نے آپ پر بڑی زیادہ محنت کی. اچھا، یہ سارا وقت بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بچے بہت زیادہ ہٹ درم بھی ہوتے ہیں اور وہ کام نہیں کرنا چاہتے. بحیثیت ایک بیٹا یا بحیثیت ایک شاگرد، کیا وہ آپ میں ہٹ درمی تھی؟ آپ بھی سستی کیا کرتے تھے؟ کچھ اس طرح کا تھا؟ ہاں، میں نے تو بہت کوشش کی تھی سستی کرنے کی. یہ ہماری جو گیم ہے نا، اس کے پیچھے بہت محنت ہے. اس محنت میں لوہے کی گولیاں، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں کہ شام کو بندہ ٹریننگ سخت کرے تو صبح اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، انرجی نہیں ہوتی. لیکن میری تو کوشش ہوتی تھی کہ میں نہ کوئی بہانہ لگا لوں، اس طرح کروں، لیکن میرے والد صاحب مجھے کوئی بہانہ نہیں لگانے دیتے تھے. واہ، زبردست. یعنی کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ والد سبھی کے سانجے ہی ہوتے ہیں، کہ ہر والد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ان کا محنتی ہو، اور پھر بچے بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی عادت ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن آپ کی چلی نہیں اپنے والد کے آگے، اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ناظرین کے ان کے والد کے آگے نہیں چلی، اور اتنا شاہکار پلیئر، اتنا شاندار پلیئر کبڈی کی دنیا میں پنجاب کو نصیب ہوا، پاکستان کی دھرتی کو نصیب ہوا. سو اب کبڈی کے میچز آپ نے لوکل لیول پر بھی کھیلے ہیں، نیشنل لیول پر بھی، انٹرا نیشنل لیول پر بھی، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی. یہ ایک اعزاز تھا جو عزت بھی ملی، مقام بھی ملا. والد صاحب اس سب کو دیکھ کر کس طرح سے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، وہ بتائیے گا. والد صاحب اس سارے پروسیس میں سے گزر کے آئے ہوئے تھے. جب بھی میں نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے میچوں کی تیاری کرتا تھا تو ان کو بہت خوشی ہوتی تھی. وہ پہلے نمبر پہ تو مجھے کیمپ سے گھر آنے نہیں دیتے تھے. اگر گھر میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھاگ جا، پھر جا کے ادھر ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کر. اگر میں گھر چھٹی بھی آتا، آرمی کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں آپ، وہاں پہ مشکل وقت آپ کو فیس کرنا پڑتا تھا. آرمی کی ٹریننگ ہے بھی بڑی سخت. جی. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ ادھر سے چھٹی کر کے ریلیکس کروں، لیکن گھر آتا تھا تو اس سے بھی زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی تھی والد صاحب کی انڈر. وہ بھی بڑے اچھے پلیئر تھے. تو وہ جب میں کوئی میڈل لے کے آتا تھا، نیشنل کا، انٹرنیشنل کا، انٹر سروس کا، یا میرے آرمی کے میچ ہوتے تھے، تو وہ اس میڈل کو دیکھتے تھے، پھر اس کو چومتے تھے، پھر کہتے تھے کہ بیٹا مجھے اس میڈل کی قدر کا پتہ ہے، یہ میڈل کس طرح لے کے بندہ آتا ہے. بالکل جی. گولڈ کے میڈلز، کانسی کے میڈلز، یہ اتنے سارے میڈلز ہمارے سامنے یہاں پر موجود پڑے ہیں. اگر گننے لگیں تو آپ کو گنتی ذرا بھول جائے گی. بڑا فخر ہوتا ہے والدین کے لیے. لیکن اب چونکہ والد موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی کمی کے بعد کا جو عرصہ ہے، جب آپ گھر پر آتے ہیں کوئی میڈل لے کر، اور اس کو پھر آپ رکھتے ہیں سنبھال کے، دیکھنے والا نہیں کوئی ہوتا، تو یہ تکلیف کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ والد صاحب کی کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے. ابھی ان کے دن تھے ہمیں دیکھنے کے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل و کرم کیا تھا. یہ میرے ایک میڈل کے پیچھے نا میری بہت زیادہ محنت تھی. ہم بیسک تو غریب آدمی تھے کہ ہماری تنخواہوں پہ نظام چلتا تھا، ذمہ دار تھے. لیکن جب گھر میں آتا ہوں نا تو بہت فیل کرتا ہوں. لیکن اللہ پاک نے نا، میرے بڑے بھائی ہیں آصف چٹھا، وہ جب پھر ان کی جو کمی، باپ کی کمی ہے نا، وہ پوری کر دیتے ہیں. لیکن باپ کی کمی تو کمی ہوتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی بھی ہیں، باپ کی جگہ پر بھی ہیں. تو پھر جب وہ ان کا فون آ جاتا ہے، جب خوشی ملے، غمی ملے کہ ہاں بیٹا کیا حال ہے، تو ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا. تو یہ تو ربی کام ہے، سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. تو سامعین، ایک بہت اہم بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گا کہ اشفاق چٹھا صاحب کے بارے میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اتنی کامیابی مل جانے کے بعد بھی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ہر کسی سے خوش دلی سے ملتے ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، بعد بے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں.
تو میں اگر ذاتی نوعیت میں یہ بات کروں گا تو بلا شبہ یہ ساری کامیابی جو آپ کو ملی ہے وہ آپ کی انہی عادات کی وجہ سے ملی ہے کہ آپ نے انکساری نہیں چھوڑی، اپنے والدین اپنے بزرگوں کا احترام کرنا نہیں چھوڑا، اور سب سے بڑی بات ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آپ نے اپنی عادت بنا لی. اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے. اچھا اشفاق بھٹا صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات مجھے یہ یاد آتی ہے کہ ہمیں جا کے میلوں پر کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا تھا، انتظار کرتے رہنا پڑتا تھا کہ کب اشفاق بھٹا آئے گا اور کب اس کے یادگار بازیاں دیکھنے کو ملیں گی، جفے دیکھنے کو ملیں گے. تو کیا ایسی وجوہات تھیں کہ آپ ان میلوں پر وقت پر نہیں پہنچتے تھے؟ کیا اشفاق بھٹا بہت زیادہ مصروف ہے یا انتظار کروانا اچھا لگتا ہے؟ بھائی اصل میں نا میری شروع سے عادت تھی، ایک تو میں میچ کے ٹائم پہ جاتا تھا اور کھیل کے میچ کے فوراً بعد میں ادھر سے نکل جاتا تھا. یہ جو پرانے پلیئر تھے نا ہمارے، ان کی عادتیں اچھی نہیں لگتی تھی. لوگ بعد میں باتیں کرتے تھے کہ جی وہ پہلے آ گئے ہیں، کوئی کھانے کے لیے کچھ بلا رہا ہے، کوئی کچھ بلا رہا ہے، کوئی مصروفیات دیتے تھے. اگلے بندے کو نا میلے والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے. جی ایک تو وقت کی پابندی کا بہت خیال کرتا تھا، اور پھر ایک دن میں 3 4 میچ ہوتے تھے، تو وہ میری کوشش ہوتی تھی کہ وقت پہ جا کے میچ کھیل کے اگلے میچ کو کور کروں، اس لیے میں ذرا ٹائم پہ جاتا تھا. اچھا چلیں تھوڑی دلچسپ باتیں کبڈی کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. اکثر یہ باتیں ہم لوگ جب شائقین کے درمیان میں موجود ہوتے تھے تو اشفاق بھٹا کے اوپر بہت ہائیلی انعامات لگا کرتے تھے کہ جی 30,000 روپیہ، 40,000 روپیہ، 50,000 روپیہ لگ گیا اشفاق بھٹا. اور دیکھنے میں یہ آتا تھا اشفاق بھٹا وہ پنجا ہار گیا ہے، وہ جفا ہار گیا ہے. کیا کوئی ملی بھگت ہوتی تھی یا کیا چکر ہے اس کا؟ یہ اندر کی بات میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، یہ ملی بھگت نہیں ہے. پاکستان میں بہت بڑے پلیئر ہیں، تو بہت اچھے پلیئر ہیں، مجھ سے بھی اچھے ہیں. تو یہ نا میرا علاقہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. پاکستان بھی کرتا ہے لیکن علاقہ میرا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. تو کبھی کبھی پھر ڈسہارڈ ہونا پڑتا تھا. تو پھر میرے وہ دوست بھائی میرا علاقہ کہتا تھا یہ اس نے پیسے لے لیے ہیں، یہ کیا وہ کیا. ایسی کوئی بات نہیں. میں عزت کے لیے تو اس شعبے میں آیا تھا، اگر عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ غلط بات ہے. مطلب یہ ملی بھگت والا معاملہ غلط ہے، مطلب اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. جی ویورز، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت بڑے پلیئر بھی ہوں کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ کے اوپر شائقین کا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے، اگلا پلیئر اچھا ہو تو ایک ذرا سی غلطی بھی آپ کو وہ پنجا، وہ جفا ہرانے کی وجہ بن سکتی ہے. تو یہ شاید دوسرے پلیئرز میں یہ بات ہو، لیکن اشفاق بھٹا صاحب نے اس بات کو خاص طور پر نگیٹ کر دیا ہے کہ نہیں جی ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. خاص طور پر یہ عزت کے لیے کھیلا جاتا ہے. اور بہت سارے میچز آپ نے کھیلے، لوکل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی، بہت سارے انعامات بھی ملے، گولڈ کے میڈلز بھی آپ نے اچیو کیے. تو وہ کون سا ایسا گولڈ میڈل ہے جس کو اچیو کرنے کے بعد لگا کہ یار یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، آج میچ کھیل کر مزہ آ گیا؟ جی الحمدللہ. سن 2014 میں ہماری ایک آرمی چیمپئن شپ ہوئی تھی سرگودا میں. اس آرمی چیمپئن شپ میں نے نا وہ گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. اس میں بہت زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی استادوں کی محنت سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس میڈل کو حاصل کر کے نا، مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر سن 2012 میں ایک ایشیا کپ ہوا تھا لاہور، اس میں مجھے گولڈ میڈل ملا، ایشیا کا گولڈ ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ خوشی ملی. اچھا زبردست. کوئی دلچسپ واقعہ آپ کی زندگی کا کہ جس کو آپ کبھی نہیں بھولتے، اور اکثر جب رات کا وقت آپ سونے میں کے لیے بیڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو وہ یاد آتا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ کون سا ایسا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ میرے علاقے کا ہے. میں علاقے میں نا ادھر لوکل میچ ہوتے ہیں، جس طرح یہ تمتھل ہے، یہ نکوال ہے، بینی سلیریاں ہے، یا وچھو کے ہے. ایک میرا گاؤں ہے ادھر ونجل، علی پور سیداں کے پاس ہے، یہ برہم چک ہے. یہ میں لوکل میچوں میں جاتا ہوں نا، تو ایک دفعہ واقعہ پیش آیا ہے تمتھل کہ میں میچ پہ جا رہا تھا اور میرے بزرگوں نے وہ لاچے باندھے ہوئے تھے اور وہ نگوٹ سے پیسے نکال کے مجھے دے رہے تھے. ابھی کبڈی شروع نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ اپنا نام لے جاؤ، بعد میں آپ نے مجھے ملنا نہیں ہے.
ایک وہ بڑا دلچسپ لگتا تھا مجھے، اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ میرے بزرگ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے ایک دن میں 3 میچ کھیلے ہیں۔ وہ جو 3 میچ تھے نا، وہ میری ایک نا زندگی کی یاد تھی۔ ایک فلورا چوک کے پاس بچوں کے گاؤں تھا، سب سے پہلے میں نے ادھر میچ کھیلا۔ ادھر میچ کھیلنے کے بعد وہ بڑے بڑے پلیئر آئے تھے، وہ ایک اچھو بکرا تھا، ایک جوید جٹو تھا، ان کے ساتھ میچ کھیل کے پھر اگلا میچ تھا میرا نکوال، یہ سبز کوٹ کے ساتھ تھا، کنگرا کے پاس، ادھر میرا سجاد گجر کے ساتھ میچ تھا۔ اچھا، سجاد گجر وہی جس نے اس دفعہ ورلڈ کپ میں اپنے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ جی جی۔ تو میں جب ادھر گیا نا ادھر میچ کھیل کے، تو آگے دنیا انتظار کر رہی تھی، اور جس ٹائم میں اس میچ سے نکل کے اس میچ پہ جا رہا تھا تو ساری عوام دیکھ کے میرے پیچھے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لگیں گے، یہ اشفاق اس میچ پہ جا رہا ہے۔ یہ ایک ہی تحصیل کے میچ تھے اور کم از کم یہ 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو میری آنکھوں میں اتنے آنسو آ گئے، میں رو رہا تھا اور رب کو یاد کر رہا تھا کہ یا اللہ، یہ تیرا شکر ہے، یہ جنتا میرے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے۔ پھر اسی دن شام کو پھر میچ کھیل کے میں نے گجرات جانا تھا، فلڈ لائٹ میچ تھا، یہ جو رائل فین کے سامنے۔ تو یہ جو نا ایک دن میں اور 4-5 گھنٹے میں 3 میچ کھیلنے، یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی، یہ رب کی مہربانی تھی۔ وہ زبردست، یہ تو واقعی آپ نے بات کی ہے کہ ایک پلیئر کے لیے اس سے زیادہ فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کہ 3 میچز ہو رہے ہیں، 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کو عبور کر کے کراس کر کے بھی وہ اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ سر، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور قابل ذکر ہے کہ آپ منشیات کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ویور سے بات کریں۔ بہت سارے بچے ہمارے، نئی نسل، نیو جنریشن اس لت کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی حل اس کا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، چونکہ ہم آج ویورز آپ سے ذکر کرتے چلیں کہ آج ہم صبح ہی صبح ان کی روٹینز کو دیکھنے کے لیے ان کے اوپر ہم نے چھاپا مارا، اشفاق بھٹا صاحب کی روٹینز دیکھنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ صبح صبح اپنے بچوں کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو اور گرد و نواح کے علاقے کے لوگوں کو، بچوں کو ٹریننگ سیشنز کروایا کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ کبڈی کیسے کھیلنی ہے اور زور آزمائی کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کبڈی کے شوقین تو ہیں، لیکن صرف موبائل کی حد تک، موبائل پر وہ اسکرین آن کر کے کبڈی کے میچز دیکھ لیتے ہیں، اسی سے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا۔ جی الحمدللہ، میرے علاقے میں کبڈی کو پوجتے ہیں لوگ۔ یہ جو پنجابی لوگ ہیں نا، ان کے خون میں کبڈی ہے۔ ادھر دیکھ لینا آپ، کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی ڈھول کی آواز آتی ہے نا، تو ہمارے بزرگ، بچے، بوڑھے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا پنجابی کلچر ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آج کل کے ماحول میں یہ نشہ، جوا، یہ بےروزگاری، میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نئے نئے لڑکوں کو میں ان کی توجہ اپنی گیم کی طرف کراؤں، ان کو ٹریننگ کراؤں، جس سے میرا نام روشن ہو، میرے علاقے کا نام روشن ہو، میرے پاکستان کا نام روشن ہو۔ اور میری یہی سوچ ہوتی ہے، ہر ٹائم کو اچھا لڑکا دیکھوں جس کا قد اچھا ہو، صحت مند ہو، ان کو گائیڈ کروں اور ان کو نا اس پاکستان لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زبردست، یہ بہت اچھی بات کی، بہت شاندار بات کی۔ اینڈ پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان اسٹوڈیو کے ناظرین کو، سامعین کو، جو موبائل اسکرینز پر اور کمپیوٹر اسکرینز پر آپ کا یہ انٹرویو دیکھ اور سن رہے ہیں، جن کا تعلق، ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ 70,000 سبسکرائبرز کی یہ فیملی، جس کا تعلق مشرقی پنجاب سے بھی ہے اور مغربی پنجاب سے بھی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارے چینل کی ویورشپ موجود ہے، آپ ان سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے پنجاب کے کلچر سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پنجاب پھلے پھولے بڑھے۔ جی ماشاءاللہ، میں پاکستان اسٹوڈیو کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے 1-2 سال میں اتنی محنت کی ہے کہ ان کی محنت سے میرے نام بھی دگنا ہو گیا۔ مجھے دور دور سے فون آتے ہیں کہ یار وہ پاکستان اسٹوڈیو نے آپ کی کبڈی ہمیں دکھائی ہے، بڑا مزہ آ گیا ہے، ویری گڈ اشفاق یار، آپ کو نا ٹریننگ نہیں کر رہے، آپ کا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میری ٹریننگ میں اور میری گیم میں پاکستان اسٹوڈیو کی وجہ سے اور بہت بہتری آ گئی ہے۔ تو میں تو دن رات ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے میرے نام کو اور اپنے نام کو روشن کر دیا۔
آخر میں میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور میری آنے والی ویڈیو کو دیکھیں، انجوائے کریں. اور میری اس پاکستان اسٹوڈیو میں یا اس کبڈی کو دکھانے میں سب سے زیادہ محنت میرے بھائی واجد علی واجد کی ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں.